इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके जवाब में अल्लाह फरमाते हैं फस्अल या अब्दी, सवाल कर मेरे बंदे तू क्या मांगता है। क्या तू दुनिया मांगता है, दुनियावी माल और दौलत मांगता है, सेहत और तंदुरुस्ती मांगता है, दुनियावी असबाब व मता मांगता है। या अल्लाह दुनिया नहीं मांगता, दुनिया कोई मांगने की चीज़ भी नहीं है। दुनिया तो तू काफिरों को भी इनायत करता है, दुनिया तो तूने अपने दुश्मनों को भी अता की हुई है। दुनिया तो तेरे दुश्मनों के पास तेरे दोस्तों से ज़्यादा है। मैं तुझसे उस चीज़ की दुआ मांगता हूँ जो सिर्फ तू अपने प्यारे बंदों को देता है, अपने महबूब बंदों को देता है, और वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई, सीधे रास्ते की हिदायत, सीधा रास्ता। मैं ये दुआ मांगता हूँ। और मेरे दोस्तों, हिदायत अल्लाह के ख़जाने की सबसे कीमती चीज़ है और सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह के अलावा ये हिदायत की नेमत कोई भी किसी को नहीं दे सकता। कुरान पाक के अंदर आता है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मुखातिब करके फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए प्यारे हबीब, ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू पसंद करे तो उसे हिदायत नहीं दे सकता। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत अता करता है। तो बंदा फिर अल्लाह से मांगता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधा रास्ता दिखा दे। इहदे अमर का सीगा है, हिदायत दे, रहनुमाई कर। अस्सिरात वाज़े रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, जिसमें कोई खम ना हो, कोई पेच ना हो, कोई एवज ना हो, कोई मोड़ ना हो, बिल्कुल जो सीधा रास्ता है उसे मुस्तकीम कहा जाता है। तो बंदा अल्लाह ताला से हिदायत का सवाल करता है, हिदायत की दुआ मांगता है कि मौला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सारी तारीफ़ें तेरे लिए, बड़ा मेहरबान तू है, रहमान तू है, रहीम तू है, क़यामत के दिन का मालिक तू है। अल्लाह मैं तेरे साथ ये इकरार, ये वादा करता हूँ कि मैं तेरी ही इबादत करूँगा, तेरी इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराऊँगा। मौला मैं तुझ ही से मदद मांगूँगा, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगता। तो मौला फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू मुझे हिदायत दे दे, मेरी रहनुमाई कर सिरात मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ। ये दुआ बंदा अल्लाह से मांगता है सूरह फातिहा में। हिदायत क्या है? इहदिना, हिदायत दे दे हमको। हिदायत क्या है? हिदायत के दो मानी हैं। उलमा ने लिखा है, एक है इरातुत तरीक़, रास्ता दिखाना, और दूसरा है ईसाल इलल मतलूब, मतलूब की तरफ पहुंचा देना, मंजिल मकसूद पर पहुंचा देना। ये दोनों मानी हिदायत के हैं। और आमतौर पर हिदायत के मुताल्लिक़ जो है ना, वो ये कहा जाता है हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान हिदायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी हैं, और इसी तरह सहाबा भी, अस्हाबी कन नुजूम फबि अय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, साहब मेरे सहाबा सितारों की मानंद, इनमें से किसी की भी इक़्तिदा करोगे तो हिदायत पालोगे। और यहाँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की दुआ सिर्फ अल्लाह से की जा रही है, और हिदायत की निस्बत अल्लाह ने अपने गैर की तरफ भी की है। तो अब ये माना समझे, हिदायत के दो मानी हैं, एक है इरातुत तरीक़, रास्ता दिखा देना, और है एक ईसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक
اپنے مطلوب اور مقصود تک پہنچا دینا۔ اراۃ الطریق، مثال کے طور پر آپ سے کسی نے راستہ پوچھا کہ یہاں راولپنڈی سے لاہور کا راستہ کون سا ہے، تو آپ نے راستہ بتا دیا کہ یہاں سٹاپ سے گاڑی میں بیٹھو، ٹوٹے میں بیٹھو اور سیدھے جا کر لاہور کے اڈے میں اتر جاؤ، وہاں سے ٹکٹ لو اور لاہور کے لیے پہنچو۔ یہ ہے اراۃ الطریق۔ اور ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ آپ سے لاہور کا راستہ پوچھا تو آپ نے اس کا بازو پکڑا، چل بھائی میرے ساتھ، آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور سیدھے لے جا کر لاہور پہنچا دیا۔ یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق میں راستہ دکھانے میں یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ یہ احتمال ہے، یہ امکان ہے کہ وہ راستے میں بھٹک جائے، راستہ بھول جائے، راستہ اس پر مشتبہ ہو جائے، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے۔ لیکن ایصال الی المطلوب میں یہ ہے کہ وہ لازماً اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اب اللہ کے علاوہ جن کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت دیتے ہیں، ہادی اعظم ہیں۔ قرآن ھدی للمتقین ہے، صحابہ اقتدیتم اہتدیتم کے مصداق ہیں، اور اس ہدایت سے مراد ہے اراۃ الطریق، یہ سب راستہ بتانے والا۔ اور جس ہدایت کا یہاں سورہ فاتحہ میں سوال کیا جاتا ہے، اس ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے کہ مولا وہ ہدایت جس میں منزل مقصود تک پہنچنا لازم ہو، اس ہدایت کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے بعد کوئی گمراہی نہیں ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے تو ہم کو سیدھا راستہ۔ اب آگے ہدایت کے کچھ اور بھی معانی اور کچھ اور بھی تفسیریں علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو فطرتی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فطرت میں، جبلت میں یہ ڈال دیتے ہیں، جیسے مرغی کے بچے ہیں کہ انہوں نے دانہ کیسے چگنا ہے، وہ اللہ نے ان کی فطرت میں ڈال دیا۔ اوپر سے چیل آ جائے تو اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، مرغی کے پروں کے نیچے چھپ جانا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو ماں کی چھاتیوں سے وہ دودھ پیتا ہے، یعنی ہر چیز کو یہ سکھا دینا، یہ ہے فطرتی ہدایت۔ اور ایک ہدایت ہے کسبی، وہ حاصل ہوتی ہے انبیاء کرام کی تعلیمات سے، کتب سماویہ سے، قرآن مجید سے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور یہ وہی ہدایت مراد ہے یہاں۔ وہ جو ہدایت فطری ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے ایک چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو ثم ہدی، اس کی فطرت میں ایک ہدایت ڈال دی، وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ اور ہدایت کسبی وہ ہدایت کہ جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے، وہ حاصل ہوتی ہے انبیاء کی تعلیمات سے، کتب سماویہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس ہدایت کے حصول کے لیے ضروری ہے انابت الی اللہ، رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ یہ کسب ہے، انسان کا یہ کام ہے کہ وہ رجوع الی اللہ کرے، اور آگے ہدایت دے دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ کسب اتنا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف مائل ہو جائے، ہدایت کی طلب اس کے ذہن میں ہو، ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور ہدایت پر وہ آنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے اندر انابت ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے،
تڑپ ہی نہیں ہے تو اس نے جو اپنا کسب تھا، جو اپنا کام تھا وہ کیا نہیں ہے، تو پھر اللہ نے ہدایت بھی نہیں دینی۔ جیسے بارش برس رہی ہے، موسلا دھار بارش ہے، مکانوں کی چھتوں سے بڑے بڑے پرنالے بہہ رہے ہیں، ایک آدمی کو پانی کی ضرورت ہے، وہ برتن جا کر اس پرنالے کے نیچے رکھ دیتا ہے، لیکن رکھتا الٹا ہے۔ اب جتنی بارش برسی زمین جل تھل ہو گئی، نالے بہہ پڑے، دریاؤں میں طغیانی آ گئی، لیکن اس الٹے برتن کے اندر ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انابت نہیں ہے، حصول کی کوشش نہیں ہے، برتن ہی اس نے الٹا رکھا ہوا ہے، طلب نہیں، اس کا برتن خالی کا خالی رہے۔ بعین ہی اس طرح انسان کا دل جو ہے وہ رحمت الہی کے لیے، انوارات الہی کے لیے، ہدایت الہی کے لیے ایک برتن ہے۔ اب جس کے دل میں تڑپ ہے، طلب ہے، جستجو ہے ہدایت پانے کی، وہ دل کا برتن سیدھا رکھے گا، اور دل کا برتن سیدھا ہوگا تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت اس کا وہ برتن بھر جائے۔ لیکن اگر برتن ہی الٹا ہے تو اس کے اندر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ تو ضروری ہے اس کے اندر طلب، جستجو، ہدایت کی، انابت کی، رجوع کی کوشش کرنا۔ یہ رجوع کی کوشش کرے گا تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ یہی مطلب ہے ہدی للمتقین میں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ اس کو اس کے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ اور پھر ہدایت کے بعد ایک ہدایت استقامت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس پر مضبوطی سے جم جانا، اور اس کی دعا بھی اللہ نے قرآن میں تعلیم فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہدایت دینے کے بعد پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ہدایت سے محروم ہو جائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، استقامت بھی اس پر رکھنی چاہیے کہ راہ ہدایت میں بڑے مصائب آتے ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بڑے حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہدایت پر ڈٹ جانا، ہدایت پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی ہدایت کا ایک راستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کا معنی میں نے بتا دیا، وہ راستہ جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، سیدھا راستہ۔ تو اللہ سے ہم مانگتے ہیں وہ سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یا اللہ نے صراط القرآن نہیں کہا، صراط اللہ نہیں کہا، قرآن کا راستہ یا اللہ کا راستہ، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ صرف قرآن سے براہ راست ہدایت نہیں، بلکہ وہ لوگ جو قرآن کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جن پر قرآن جن کے سامنے نازل ہوا، جو قرآن کے طالب علم ہیں، نبی کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے سیکھا، ان کے طریقے پہ چل کر ہدایت ملے گی۔ اور وہ منعم علیہ طبقے کون سے ہیں؟ قرآن نے ان کو بیان کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے اللہ نے
قرآن میں ان کا ذکر فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر بعض مواقع پہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔